बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम जमात चहारम की उर्दू का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेहत और सफाई। सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि सोचें और बताएं। हमने ये सोच के बताना है कि हमारी सोच के मुताबिक इन सवालात के जवाबात क्या हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल पूछा है, साफ सुथरा रहने के कोई से दो फायदे बताएं। एक तो ये सुन्नत है, सबसे बड़ा फायदा ये है, और दूसरा ये है कि इंसान जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए, यानी अपना हक अदा करके, और वो ऐसे कि हम कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना फेंकें, कचरा नीचे ना फेंकें। और इसी तरह गली मोहल्ले और दूसरे जहाँ पर भी हम रहते हैं उधर अगर कोई चीज़ ऐसी देखें जो पड़ी हुई हो, जो कि सफाई को ख़राब कर रही हो, तो उसको डस्टबिन में डिस्पोज कर देना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के साए और पानी के ज़राए को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया है। आगे बेटे, सबक जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन हम सबक को शुरू करने से पहले, जैसा कि हर सबक के आगाज में पहले उसके अल्फाज मानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सबक जो है वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहला सवाल नंबर 1 जो है वो मश्क में हमें नए अल्फाज के मानी दिए होते हैं। सबसे पहले खुर्दबीन, एक ऐसा आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सके। तो यहाँ उसने कहा है कि इनको समझना भी और जुमले भी बनाने हैं। तो जुमले बनाना मुश्किल नहीं होगा कोई भी, कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में एक खुर्दबीन है। ठीक है, स्कूल के अंदर खुर्दबीन है। मुआयना, आंखों से देखना, डॉक्टर का मरीज को देखना, डॉक्टर ने मरीज का मुआयना किया। दारो मदार यानी इन्हसार, ठीक है, उसका उसका दारो मदार इस काम से है। ठीक है, उसके घर का या उसकी आमदन का दारोमदार जो है वो मजदूरी मजदूरी पर है, मजदूरी से है। ठीक है, मजदूरी पर है ज्यादा बेहतर रहेगा। जरासीम, नन्हे नन्हे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। हमें जरासीम से बचना चाहिए। ठीक है, यानी सफाई के जरिए जरासीम से बचा जा सकता है। अफजाइश, बढ़ना, ज्यादा होना। ठीक है, पौधों की अफजाइश के बारे में मुझे फिक्र है। ठीक है, यानी जो घर में पौधे लगाए उसकी बात हो रही। मसाम, पौधों के छोटे छोटे मसाम होते हैं जिनके जरिए वो सांस लेते हैं। जैसे बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है, इसी तरह पौधों के भी मसाम होते हैं जिनके जरिए जो है वो सांस लेते हैं। फाजल मादे, फालतू मवाद, पसीने के जरिए फालतू मादे हमारे जिस्म से खारिज होते हैं। अच्छा बेटे, दोबारा हम सबक की जानिब आते हैं। इसमें पहले तलफ़ुज़ को सिखाया गया है, कूड़ा करकट, लोट पोट, संभल, खुर्दबीन, अफजाइश। तो अब सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। स्कूल से आते ही फहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और खुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लोट पोट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फहद को चारपाई पर सीधा लेटाया, इसके घुटने उठाए, हाथ से इसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर इसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत जरा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हैं? फहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीजें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही बल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है, गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। फहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फहद की तबीयत संभल गई थी, वो उठकर बैठ गया। इसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार यानी इन्हसार जिस्मानी सेहत पर है। तो ये जुमले जो मश्क में हैं आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं। सेहत के लिए अच्छी गज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपनी जिस्म की सेहत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ठहरें और बताएं में उसने कहा। मामू ने फहद से क्या पूछा? कूड़ा करकट बिखरा हो तो क्या होता है? तो ये हमने अभी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, तो आप इसके जवाब खुद दे सकते हैं। अगले सफ़े पे है बेटे। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं?
مامو جان نے کہا ہماری جلد میں بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں، یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے یا جسمانی مشقت اور ورزش کرنے سے بھی جسم سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے کے ذریعے سے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں، اگر جسم کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں، بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارج ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہیں۔ روبینہ نے کہا مامو جان، ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مامو جان نے کہا آپ کی استانی نے درست بات کی ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا مامو جان، اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے لیکن گلی محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ مامو جان نے کہا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، گلی محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ آ کر پورا اٹھا لیتے ہیں، گھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا مامو جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں، ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ٹھہریں اور بتائیں والا سوال یہ ہے کہ نہانا کیوں ضروری ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا، اس صفحے پہ آپ کو خود اس کا جواب آنا چاہیے۔ ہم نے سیکھا جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، کچھ باتیں جو لکھنے والے کی نظر سے آپ کو سیکھنی چاہیے تھی وہ یہ لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ نے خود پڑھنا ہے۔ اگلے صفحے پہ چلتے بیٹے، مشق کا پہلا سوال ہم پہلے حل کر چکے ہیں، دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ درست جواب پر ہم نے نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھی ہیں تو اپنے ساتھ لے آتی ہیں، کیا لے آتی ہیں بیٹے؟ جراثیم لے آتی ہیں، تو ہم جراثیم کو کیا کر دیں گے؟ ٹک کر دیں گے۔ کیڑے مکوڑے مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، کہاں پیدا ہوتے ہیں بیٹے؟ گندگی سے۔ ملیریا بخار ہوتا ہے، کیسے ملیریا؟ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے مسام نظر آتے ہیں، خوردبین سے، دوربین سے، خوردبین، یہ خوردبین آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا یہ جو سوال نمبر 2 ہے یہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، یہاں سوالوں کے جواب کا کہا گیا ہے کہ دیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ تو مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں، اور جب یہ جراثیم والی یعنی آلودہ چیزیں انسان کھاتا ہے تو وہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جراثیم اس چیز کے ساتھ ہی اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ صفائی کا خاص خیال رکھ کر، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے ارد گرد جو ہے ماحول ہے اس کو صاف رکھ کر۔ مسام کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ مسام جو ہے وہ بیٹے باریک سے سوراخ ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے پسینہ وغیرہ خارج کرنا یا فالتو فاضل مادے جو ہیں وہ جسم سے خارج کرنا۔ جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ کہ جب انسان نہاتا نہیں ہے باقاعدگی سے تو گرد و غبار وغیرہ جو ہے وہ انسان کے جلد پر جم جاتے ہیں، جس سے وہ فاضل مادے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے کیونکہ اس سے مسام بند ہو جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے انسان کے جسم پر جو ہے وہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی کی مہم چلائی جائے، اور اس کے علاوہ جو کوڑے دان ہے اس کا استعمال کر کے، اور اس کے علاوہ اجتماعی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ ذمہ داری لی جائے کہ بھئی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں محلے میں کوئی کچرا تو نہیں پھینک رہا، اگر کوئی پھینک رہا ہو تو یہ اکٹھے آپس میں مل کے ہی اس کا حل نکالا جائے۔ مل کر کریں بات والے سوال میں کہا گیا ہے کہ دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے یہ دونوں جگہ جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک بات لکھ دیتے ہیں کہ پھل اور چیزیں کھانے کے بعد چھلکے وغیرہ کوڑے دان میں ڈالیں، یہ پہلی بات ہو چکی ہے کہ کوڑے دان کا استعمال کیا جائے، یعنی ڈسٹ بنس کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ کو کوڑے دان کے باہر نظر آئے تو اٹھا کر اس کو کوڑے دان میں پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ اسکول میں بھی ایسے ہی کریں، گھروں میں بھی ایسے ہی کریں، ہر جگہ ہی ایسے
آپ کو کرنا چاہیے یہ۔ اگلا سوال ہے بیٹے بول کر درست تلفظ کی نشاندہی کریں۔ یہ وقت ہے، دوسرا ہے وقت، تو اس کا بیٹے درست ہے وقت، ٹھیک ہے، تو یہ والا درست ہے، یہ والا غلط ہے۔ یہاں میں بتا بھی دیا ہے، یہ ہے صرف، یہ ہے صرف، تو صرف ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غلطی، غلطی نہیں ہوتا، غلطی، غلطی۔ اس کے بعد ہے صبر، صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عصر، عصر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عصر ہوتا ہے، عصر۔ تو اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے لفظوں کا کھیل۔ لفظوں کے کھیل میں ہمیں کہا ہے کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا تیسرا بچہ، پانچواں کمرہ اور نواں دن وغیرہ وغیرہ، اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے لکھیں، ٹھیک ہے، جملے مکمل کریں۔ 1 2 3، یہ تیسرا کبوتر جو ہے، تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے تیسرے، دائیں طرف سے گنیں گے نا ہم، تو یہاں ہم لکھ دیں گے تیسرے، ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7، تو اس کو لکھیں گے ساتویں، ٹھیک ہے۔ ساتواں پھول سرخ ہے، تو ساتواں رہے گا، ساتواں۔ یہ دیکھیں صندوق کھلا کون سا ہے، اس میں ڈبہ کھلا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 12واں، ٹھیک ہے۔ تو 12واں کیسے لکھیں گے، اس طرح، 12واں ڈبہ کھلا ہے۔ اب دیکھیں یہ غبارے جو ہیں اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، تو یہ 19واں غبارہ اونچا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے 19واں، ایسے، 19واں غبارہ اونچا ہے، تو یہ سوال بھی ہمارا حل ہو جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں یہاں سکھایا یہ گیا اس سوال میں گنتی اس طرح، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 17واں، 18واں، 19واں، 20واں، اس طرح یہ والی گنتی سکھائی گئی ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے، جس کو عددی ترتیب کہتے ہیں، عددی گنتی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ قواعد سیکھیں، وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ سابق کا مطلب پہلے والا، جیسے سمجھ سے پہلے نہ لگا کر نہ سمجھ بنانا، لفظ کے شروع میں نہ لگا کر نئے لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں، جیسے نالائق، ٹھیک ہے۔ قدرتی طور پر کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ امید کا نا امید، کبھی نا امید نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جملے میں بول اس لیے رہا ہوں کہ لکھنے میں زیادہ وقت لگے گا، تو میں صرف بول دیتا ہوں، آپ سن کے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسا جملہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ نااہل انسان ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی، ناکافی، اتنے پیسے ناکافی ہیں، یعنی میری ضرورت کے لیے اتنے پیسے ناکافی ہیں۔ مکمل کا نامکمل، ابھی کام نامکمل ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹے وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کو لاحقہ کہتے ہیں، جیسے نمک کے بعد دان لگا کر نمکدان بنانا، تو نمکدان میں دان جو ہے یہ کیا ہے بلا، لاحقہ۔ لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائے اور جملوں میں استعمال کریں۔ نمکدان، نمکدان کا جملہ کیا بنا سکتے ہیں، میرے گھر میں ایک نمکدان ہے۔ روشن دان، کمرے میں ایک روشن دان ہے۔ پان دان، بوڑھے آدمی کے پاس ایک پان دان تھا۔ سیاست دان، میرا ہمسایہ سیاست دان ہے۔ گلدان، ٹھیک ہے، میرے کمرے میں گلدان ہے۔ اس کے بعد نواں سوال ہے بیٹے، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں، نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کریں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ تو غور سے سنیے گا آپ اس پیراگراف کو، پھر آپ اپنے مطابق بھی بتائیے گا کہ کیا اس کا عنوان ہو سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح
کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ہمارا ماحول، یا ماحول بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا عنوان جو ہے ماحول سے کیا مراد ہے، تو ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے وہ ہمارا ماحول ہے۔ یہ اوپر جو ہم نے پیراگراف پڑھا اس میں سبھی سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ہوا کیسے آلودہ ہو جاتی ہے؟ بیٹے ہوا آلودہ تب ہوتی ہے جب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو جاتا ہے۔ کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ جب کارخانوں کا گندا پانی اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اور ایسی چیزیں جو ہے وہ ماحول میں شامل نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو دھوئیں والی گاڑیاں ہیں ان کی سروس وقت پہ کروانی چاہیے تاکہ وہ دھواں نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فیکٹریوں کا جو پانی ہے وہ صاف پانی میں نہیں شامل کرنا چاہیے، نہروں دریاؤں میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کے فلٹریشن پلانٹ ہونے چاہیے جو کہ فلٹر ہو کے پانی اس کے اندر شامل ہو، یعنی دریاؤں وغیرہ میں۔ اگلا سوال ہے بیٹے صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کم از کم 7 نکات لکھیں۔ تو 7 نکات جو ہے وہ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ میں کچھ آپ کو یہاں ایک بتا دیتا ہوں اس کے لیے۔ کیا باقاعدگی سے نہانا چاہیے؟ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن باقاعدگی سے تراشنے چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ صابن سے دھونا چاہیے۔ روزانہ دانت صاف کرنے چاہیے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ اپنے گھر اور اسکول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ چیزیں کھانے کے بعد چھلکے وغیرہ کوڑے دان میں پھینکنے چاہیے۔ لباس وغیرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ گندا لباس ہرگز نہیں پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آخری سوال ہے اس کا، اپنے استاد کی نظر کوڑے دان اور گلدان بنا کر کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدے میں رکھیں۔ تو یہ کرنے کا کام ہے بیٹے، یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ اپنی کلاس میں اپنے استاد کے ساتھ مل کے ایک ڈسٹ بن بنائیں، بلکہ ہر ایک کلاس کو بھی یہ ترغیب دیں کہ کلاس کے باہر جو ہے وہ ایک کوڑا دان ضرور رکھیں، تاکہ کوئی بھی جو ریپر ہے یا کچرا ہے وہ باہر نہ پھینکا جائے بلکہ کوڑے دان کا استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا کم از کم ایک بات ضرور نیچے کمنٹ کر کے لکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں، بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔